सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आज हम कुछ बात करेंगे वॉइसेस यानी आवाज़ों के ऊपर। आवाज़ दर हकीकत आज हमारे कानों में बहुत सी आवाज़ें पड़ रही हैं, बहुत सी आवाज़ें हमारे कानों में आ रही हैं। पहले मैं कुछ क्लियर करता जाऊं कि साउंड से क्या मुराद होती है। साउंड यानी आवाज़, शोर, नॉइज़ जिसको कहा जाता है। जिस तरह दूध को नापा जाए तो उसके लिए जो हम पैमाना इस्तेमाल करते हैं, जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, वो होता है लीटर का। कितने लीटर दूध, कितने लीटर तेल, इस तरीके से। और अगर आटे वगैरह को नापा जाए तो उसके लिए यूनिट यूज करते हैं किलोग्राम या पाउंड्स का। कितने किलो आटा, कितने किलो चीनी। इसी तरीके से जब आवाज को मापना हो तो साइंस में हम यूनिट यूज करते हैं डेसिबल का, कि ये कितने डेसिबल की साउंड है। मिसाल के तौर पे जो गन फायर होता है, जो बंदूक का फायर किया जाता है, उससे जो आवाज निकलती है वो आवाज होती है 140 डेसिबल, 140 डेसिबल की। इसी तरीके से कुछ घरों में वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल होता है, सफाई करने वाली मशीन होती है, ज़्ज़ की आवाज उसमें आ रही होती है, उसमें से 75 डेसिबल आवाज निकलती है। और जिस तरीके से हम आम गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह मैं भी आम गुफ्तगू कर रहा हूं, आप आम गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे 60 डेसिबल की वो आवाज होती है, 60 डेसिबल की। और अगर ये साउंड 85 डेसिबल की हो जाए, यानी 85 डेसिबल की हो जाए और काफी लंबे अरसे तक रहे, तो फिर ये इंसानी कान के पर्दे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। और आज दुनिया में जो आलूदगी की मुख्तलिफ किस्में हैं, उसमें एक तो पानी की आलूदगी है, पानी गंदा हो रहा है। इस तरह हवा की आलूदगी है, हवा में गंदगी आ रही है। इसी तरह नॉइज पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, शोर बहुत ज्यादा है, और इस ज्यादा शोर की वजह से भी बहुत ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। यानी 3 वो वजूहात जो कि नॉइज पॉल्यूशन की और शोर की आलूदगी की वजह है बड़ी। उनमें सबसे पहली है मशीनरी, जितनी मशीनें चलती हैं इंडस्ट्री में या बाहर, उसकी वजह से। नंबर 2 गाड़ियां जो सड़कों पे चलती हैं, उनका शोर होता है। और नंबर 3 कंस्ट्रक्शन यानी तामीराती काम जो होते हैं। ये 3 सबसे ज्यादा शोर वाले काम बताए जाते हैं। इस वक्त दुनिया में आबादी इंसानों की तकरीबन 7.5 अरब से ज्यादा है, और गाड़ियों का अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो अंदाजन तकरीबन 1.25 अरब से ज्यादा गाड़ियां वो सड़कों पर मौजूद हैं। तो ये शोर की कैफियत है कि शोर बहुत ज्यादा है, और इतने शोर की वजह से नफ्सियाती बीमारियां भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। इंसान थक भी ज्यादा जल्दी जाता है, उसको दर्द का एहसास भी होता है, और वो काम के लिए एक्टिव भी नहीं होता, नींद भी उसकी पूरी नहीं हो पाती। बहरहाल मैं जो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में आवाजों के हवाले से बात करना चाह रहा था वो इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, और वो ये है कि हमारे कान में बहुत सी वॉइसेस, बहुत सी आवाजें आ रही हैं। बहुत लोग हमें राय देने वाले हैं। मिसाल के तौर पे मैट्रिक का पेपर एक बच्चे ने दिया, जैसे ही उसने मैट्रिक का पेपर दे दिया, अब उसके कान में आवाजें आएंगी, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कंप्यूटर में चले जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, अब्बू के बिजनेस में बैठ जाओ, अभी से काम शुरू कर दो। बहुत ज्यादा आवाजें उसको मिलेंगी। एक इंसान कारोबार शुरू करना चाहता है, उसको भी बहुत से लोग राय देंगे। एक के पास पैसे आ गए, अब वो पैसा कहां लगाए, उसके बारे में भी राय आना शुरू हो जाएगी। तो जितना जमाना जदीद हो रहा है, उतनी आवाजें भी बढ़ रही हैं। मोहल्ले से भी आवाजें आ रही हैं, खानदान से भी आवाजें आ रही हैं, माँ बाप भी कुछ इरशादात फरमा रहे हैं, उस्ताद साहिबान भी कुछ इरशाद फरमा रहे हैं, मीडिया भी कोई मशवरे देता हुआ नजर आ रहा है। नौजवान है वो अपने दोस्तों की सुनते हैं, छोटा बच्चा है वो सिर्फ माँ बाप की सुन सकता है, बाकी उसको अकल ही कोई नहीं होती। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज करूंगा कि हुजूर ये जो कंफ्यूजन है आज, के हम कंफ्यूज्ड हैं, झुंझलाए हुए हैं कि हम किस बात पे लब्बैक कहें, किस बात को रिजेक्ट करें, इस हवाले से हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं। आमतौर पे ये
اللہ کرے کہ اتنی معلومات ہو کہ یہ بات جو ہے وہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کی بات ہے، تب تو اسی پر لبیک کہا جائے کہ لبیک میں حاضر ہوں. اور یہ معلومات ہونی بھی چاہیے، ورنہ آدمی سکوت کرے، خاموش رہے، نہ ہاں کہے نہ کہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب وہ غلط بات میں ہاں میں کرے تو مشکل ہو جائے گی. جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایک بات کریں گے پھر بولیں گے جی ٹھیک ہے نا، صحیح کہہ رہا ہوں نا. اب اگر آپ یوں کرتے ہیں اور وہ آپ سمجھ رہے کہ بول غلط رہا ہے لیکن اب اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو یہ تو جھوٹ تو ہوا نا، یعنی جھوٹ کی تائید ہوئی، آپ گناہ گار ہوں گے. اسی طرح نعوذ باللہ بعض اوقات لوگ کفریات بک رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، یہ سمجھتے ہو کہ یہ کفر بک رہا ہے تو خود بھی اپنے کفر میں ڈوبے گا، بندہ پھنسے گا. تو اس لیے وہ کسی کی بات پر ہاں کہنا نہ کہنا یہ ہے سوچ سمجھ کر ہی ہاں نہ کرنا ہے، ورنہ بندہ جھوٹ سے بچ نہیں سکتا. بارہا ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں آدمی جھوٹ میں پڑ سکتا ہے. جیسے اس کی مثال میں ایک بار تلاش کر کے ہم کسی کے مکان گئے، باہر ملک کی بات ہے. مکان میں جب ان کے پہنچے، غالباً ہم تلاش کر کے پوچھ کر گئے تھے. میرا مکان ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. اب یہ سوال بالکل غیر متوقع تھا اور میرا ذہن بنا ہوا تھا کہ جھوٹ بولنا نہیں ہوتا ہے، سوالات تو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ سوال ایک غیر متوقع تھا کہ یوں بھی پوچھا جاتا ہے. تو اب میں نے کیا جواب دیا اس کو یہ یاد نہیں، لیکن میں یا تو ایسے موقع پر خاموش ہو جاتا ہوں یا مطلب یہ کہ صحیح جواب دے دیتا ہوں کہ تکلیف تو ہوئی. تو یہ ہو سکتا ہے میں نے یہی کہا ہو، کہاں ڈھونڈنے میں تکلیف ہوئی، پہنچ گئے ہم. ورنہ مروت میں بندہ بولتا نہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف معاف کرنا، نہیں کوئی تکلیف نہیں، اس تکلیف کی کیا بات ہے. تو ہاں بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ واقعی وہ بھی رسمی کہہ رہا ہوتا ہے تکلیف معاف کرنا، اور اسے تو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں ہوتی، تب تو کہہ دے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ واقعی نہیں ہوئی. لیکن اگر کسی نے مطلب ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیا، آپ نے تو تنگ کیا، پھر بولے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. تو اب ایک بار کسی جگہ میں پھنس گیا تھا اور بس وہ شخصیات تھیں بڑی، بولنے جیسا تھا نہیں، مجھے تکلیف بہت ہوئی ان کی باتوں سے. جب ہم فراغت ہو گئی نا تو آگے پیچھے ہوئے تو ایک شخصیت نے اس میں سے کہا کہ وہ اسی طرح کہ آپ کو کوئی تکلیف. میں نے کہا ابھی آپریشن تھیٹر سے نکلا ہوں. میں نے اس کو جواب دے دیا، ایسا مجھے گہرا تھا اور ظلمن گہرا تھا، یہ میں کہہ سکتا ہوں. اب یہ ظاہر سب کھول کے میں بتا نہیں سکتا. میں نے یہ اس طرح کا میں ابھی آپریشن تھیٹر سے نکلا ہوں. آپریشن تھیٹر میں کوئی لطف تو نہیں آتا، تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جھوٹ نہ بولے بندہ، یہ بہت دھیان رکھنا ہے. تو یہ آپ نے بات کی ساؤنڈ کی، اور ساؤنڈ کی رفتار ہو رہی ہے، اور پھر آپ نے کہ سوال کون سے سوال کا جواب دیا جائے. یہ تو بہرحال یہ کہ اس طرح میں نے وہ عرض کر دیا، ورنہ وہ میں ساؤنڈ پر کچھ ذہن بنا رہا تھا کہ ابھی کوئی میں آواز کے متعلق کوئی عرض کروں، لیکن چلو ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ اونچی آوازوں کے تعلق سے بھی اگر آپ کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں کہ جو ہوتی ہیں اس سے کچھ. میں تو یہ ذہن بنا رہا تھا کہ میں اس بات سے شروع کروں، جو آواز کے تعلق سے مجھے سوال ہوگا نا تو وہ کہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر کریں گے نا انگلیاں تو اس طرح کی آواز آئے گی. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو احوال آخرت پر جو کتاب ہے اس میں روایت نقل کی ہے کہ اس طرح دو کانوں میں انگلیاں ڈال کر جو یہ آوازیں آتی ہے نا، یہ حوض کوثر کی آواز ہے.
میں نے کہا میں اس سے شروع کروں گا، چلو میں نے بتائی تھی آپ کو. پھر طرح طرح کی آوازیں، اور آواز تو بندے کو چوٹ بھی کرتی ہے. جب زیادہ آواز ہو نا تو بہراپن بھی اس سے آتا ہے. بہت زیادہ آوازیں اگر کان میں چلی جائیں، بعض اوقات آدمی اس کی برداشت نہیں کرتا. ایک بار ہم سفینے سے جب حاجی جاتے تھے تو کسی حاجی کو ہم چھوڑنے گئے تھے بندرگاہ پر، یعنی کہ ساحل سمندر، اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں ہم بھول گیا. سی پورٹ، سی پورٹ تو بولتے ہیں لیکن کچھ اور بیچ، شاید بیچ بولتے ہیں نا، بیچ. ساحل سمندر. خیر بیچ تو چلو سی بیچ پورٹ، تو وہی ہوتا ہے نا کہ سی پورٹ. ہاں جہاں سمندر ہوتا ہے، سمندر کا کنارہ جو ہے اس کے بیچ غالباً بولتے ہیں. تو وہ جب جہاز چھوٹنے لگا نا تو زوردار اس کی وہ بھونپوں بجی، ہارن بجا، یہ شپ حاجیوں کے شپ کا، اس میں سینکڑوں ہزاروں حاجی ہوں گے. وہ آواز کتنی ہوگی دیکھا تو نہیں میں نے، لیکن یہ پتا چلا کہ عورت بے ہوش ہو گئی. یہ ایک دم زور کی آواز آئی نا تو وہ چھوڑنے آئی ہوگی. وہ اللہ، اتنی زور کی آواز تھی. تو بعض اوقات یہ کہ آدمی آواز سے ایک دم چونک جاتا ہے. یہ تو آپ 12 چونکے ہوں گے. تو اس لیے آواز میں بھی ایک طاقت تو ہے جو بے ہوش کر سکتی ہے، آواز دھکیل سکتی ہے بندے کو. بعض اوقات انہیں آدمی یوں ہل جاتا ہے، زوردار آواز سن کے ڈر جاتا ہے، چونک جاتا ہے. اور اچھی آواز جو ہوتی ہے آدمی کو مست بھی کر دیتی ہے. سریلی آواز مست کرتی ہے آدمی کو. یعنی دنیا میں ایک ایسی موسیقی ہے، میوزک، کہ جس کو وہ ایسا کوئی سر ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ سنتے 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 بندہ اس پہ ایک دم اٹھتا ہے اور خودکشی کر دیتا ہے. یہ سنی ہوئی بات ہے. اس میں کوئی ایسی مطلب ہے لیکن وہ لہریں ہیں اور ایسی وہ آواز ہے. تو اب جیسے نعت شریف ہم سنتے ہیں تو کلام ایک ہی ہے، الفاظ ایک ہی ہیں، اشعار ایک ہی ہیں، لیکن کسی کی آواز اتنی سریلی نہیں ہے. لیکن جس کی آواز سریلی ہوگی اس کا اثر زیادہ پڑے گا. اس طرح قراءت میں قاری خورشید خان ہے، قواعد کی رعایت میں اچھے، یعنی تجوید کا بھی ماہر ہے وہ. اور تجوید کے ماہر تو ہوتے ہیں لیکن تجوید کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے قواعد کے ساتھ، تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. بیان، وہی جملے میں بولوں گا وہی جملے آپ بولو گے، اور وہی جملے کوئی بہترین وائز خوش بیان بولے گا، اثرات میں فرق تو پڑے گا. بیان میں جادو ہے تو بخاری شریف کی حدیث کا جز ہے میرا خیال ہے. بیان جادو ہے یا بیان میں جادو ہے؟ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، بعض بیان جادو ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علیہ. اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. تو باپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ حضور آپ نے جو ارشاد فرمایا واقعی تو یہ کس طرح سے انسان اس کو مینج کرے کہ واقعی آج یہ آوازیں کافی زیادہ ہمارے گرد ہو گئی ہیں. جس طرح میں نے عرض کی کہ گاڑیاں اتنی زیادہ ہیں، لوگ بہت زیادہ اونچی آواز سے ڈیک وغیرہ بجاتے ہیں، خاص طور پہ ان دنوں میں جو شادی وغیرہ کے دن ہوتے ہیں. اور پھر یہ موبائل فون کی آواز بھی آ گئی ہے. باپا پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا. اس آرٹیکل میں انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ انسان کی آواز کا اتار چڑھاؤ بھی بہت اہم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں بڑی عمر کے فرد کے سامنے آواز بلند نہیں کی جاتی تھی، لیکن بقول ان کے آج چھوٹے لوگ یعنی جو کالج کے لڑکے وغیرہ وہ اس کا خیال نہیں رکھتے. پہلے جب وہ گھر میں داخل ہوتے تھے، گھر کے بڑے بوڑھے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ اپنی آواز بلند نہیں کرتے تھے اور نیچے بیٹھ جاتے تھے. دور سے بڑوں کو آواز دینے کا رواج نہیں تھا. اگر کسی بڑے نے بلایا تو قریب جا کے، اب دور سے ہاں جی اس طرح کر کے یوں نہیں کیا جاتا تھا. وہ ٹون آف وائس پر یعنی انسان کی آواز کے اتار چڑھاؤ پر کہ اگر میں اونچی بولوں گا، ظاہری بات ہے ایک جگہ پر میں نے پڑھا لکھا تھا
کہ بہت زیادہ جھگڑے وہ آواز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں. یعنی اگر انسان کی آواز میں جو وہ غصہ سا آ جاتا ہے نا, اس وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, اور کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہ جو انسان کی آواز کا اتار چڑھاؤ ہے, اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. کسی کے دل کو توڑ سکتی ہے, لڑائی ہو سکتی ہے. قرآن کریم میں لا ترفعوا اصواتکم صوت النبی, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو. یہ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آداب ہیں کہ ان کی بارگاہ میں آواز بلند رکھے, ایک ادب ہے یہ. اچھا, اب خیر اس کے تحت تو میں کچھ نہیں کہتا, البتہ یہ ہے کہ بڑے کے سامنے چھوٹے کی آداب جو آواز ہے نا, وہ پست انہیں نیچی ہونی چاہیے. اب جیسے کہ ماں باپ کے سامنے کوئی اونچی آواز سے گفتگو کرے گا نا, گزرنے والا اس کو اچھا فیل نہیں کرے گا, اور ماں باپ کے سامنے ادب سے خشوع کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو لوگ اچھا کہیں گے. علی ھذا القیاس, تو اسی پر قیاس کر لیا جائے. تو بڑے کے سامنے چھوٹا جو ہے وہ آواز اپنی پست رکھے, استاد کے سامنے شاگرد پست رکھے, عالم کے سامنے غیر عالم, امام کے سامنے مقتدی, اسی طرح مطلب پیر کے سامنے مرید, یہ اپنی اپنی آوازیں پست رکھیں. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ادب ہو تو اس کے اپنے فوائد ہیں. ساؤنڈ تیز کریں آپ, ساؤنڈ تیز کریں اپنی موبائل کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 31 نہیں, سورہ لقمان آیت نمبر 19 وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. ترجمہ کنز الایمان. اور میانہ چال چل, میانہ کہ درمیانی, اور میانہ چال چل, اور اپنی آواز کچھ پست کر, دھیمی کر, کچھ دھیمی کر, کچھ پست کر. بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب ہو گیا یا کچھ؟ باپا آج کا آخری سوال میں پیش کرنے کی جی باپا جواب پورا گیا. اچھا باپا لاسٹ کوشچن جو ہے وہ میں پیش کروں آپ کی بارگاہ میں. باپا یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں سے ایک سوال عام طور پہ نا بڑے کرتے ہیں, اور جو باہر سے گیسٹ آتے ہیں وہ خاص طور پہ کرتے ہیں, بیٹا بڑے ہو کے کیا بنیں گے. یعنی نام پوچھیں گے, اسکول وغیرہ کا پوچھیں گے, اور یہ ضرور پوچھتے ہیں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنیں گے. اب میں نے اس میں ایک حیران کن ریسرچ پڑھی, اور وہ لکھا یہ تھا کہ بچہ اس وقت جو کہہ دیتا ہے نا کہ میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا, وہ پیشے کا نام لیتا ہے, تو وہ بچہ لاشعوری طور پہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں وہ بن رہا ہوں, اور وہ بچہ بہت زیادہ صلاحیت لگاتا ہے بڑے ہو کر بھی وہ بننے کی طرف. مثال کے طور پہ اگر کسی نے کہا میں پائلٹ بنوں گا, اب وہ جیسی بڑا ہوتا جائے گا وہ پائلٹ کو ہی دیکھے گا, جہازوں کو ہی دیکھے گا. کوئی ڈاکٹر کی بات کر دیتا ہے تو وہ ڈاکٹر کو ہی دیکھتا رہے گا بھی یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو ایک تو بڑے کا یہ سوال کرنا کیسا بچوں سے کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, اور پھر یہ جو میں نے عرض کی کہ جب بچہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں نے فلاں بننا ہے, تو بچہ لاشعوری طور پہ اس پیشے میں گمتا چلا جاتا ہے. جب اس کو زندگی میں ڈاکٹر بنے گا بڑے غور سے اس کو دیکھے گا, قریب جا کے اس سے ملے گا, یوں. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے نے ایک دفعہ وہ وائس سن لیا کہ جی میں نے یہ بننا ہے, اب اس کا رخ اس طرف ہو جائے گا. یہ نفسیاتی طور پر ممکن تو ہے ایسا. اچھا اب ماحول کی بات ہے. عام ماحول میں واقعی یہ میرے ذہن میں پائلٹ تھا, اور آپ نے بولا بھی پائلٹ. یہ پائلٹ بہت بولتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے. ہاں ڈاکٹر بننا آسان ہے, ہوائی جہاز اڑانا بہت جگرا چاہیے. یہ کہ بولتے ہیں میں پائلٹ بنوں گا, میں ڈاکٹر بنوں گا, یہ دو مین ہیں ان کے, لیکن اتنے ذہین سب ہوتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر بن سکیں. اس کے لیے بھی ذہانت چاہیے.
لیکن ایک نفسیاتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ ہاتھ پیر مارتا ہوگا ڈاکٹر بننے کے لیے، مرمو کی کھاتا ہوگا، کوئی بن بھی جاتا ہے. تو یہ ماحول کی بات ہے. اچھا ہمارے اپنے ماحول میں بچے کا ذہن میں عالم بنوں گا، میں مفتی دعوت اسلامی بنوں گا، اس طرح کے بھی سننے کو ملیں گے بچے، حافظ قرآن بنوں گا. لیکن یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں پورا مدنی ماحول ہوگا. ورنہ کہ بھلے بڑی سطح کا ذمہ دار ہے، گھر میں لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ چلتی نہیں ہے کہ یہ بچہ وہ بولے. یہ پھر الگ ایک ٹاپک ہے. کیونکہ بڑوں کو میں نے دیکھا اپنے ذمہ داروں کو تو بیچاروں کی چلتی نہیں ہوگی کہ باپ بالکل اپنا وہ سادگی اور سب، بیٹا اس کا لباس دیکھنے والا ہوتا ہے ماڈرن، چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ بالکل ماڈرن لباس، تو کیا وہ لگام کسی اور کی ہو سکتا ہے. یہ میرا خیال ہے. یا پھر باپ ایسا بے پرواہ ہوگا، وہ دنیا کو سب کو سنتیں سکھا رہا ہے، سنتوں کا لباس بتا رہا ہے، بیٹے پر اس کی توجہ نہیں ہوگی. یہ بھی ہوتا ہوگا، واللہ اعلم. یا بیٹا ہی بات سمجھدار بیٹے ہوتے ہیں وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں بیٹے، نہیں میں یہ پہنوں گا وہی پہنوں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے ضد کرتا ہوں. تو اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہ بچوں کو اچھا ذہن دینا چاہیے کہ کیا بنو گے، میں بتاتا ہوں کیا بنو گے، اس کو جواب نہ دینے دیں کہ تم کو اللہ کا ولی اللہ بننا ہے اور ولی ایسے بنتا ہے. خیر ولی بنتا ولی بنانے سے نہیں بنتا، ولی کو اللہ تعالی کسی کو عطا کرے تو ہی ولی بنتا ہے، اپنی کوشش سے نہیں بنتا. یعنی کہ کسبی نہیں ہے، ولایت وہابی عطائی ہے. یعنی کہ میں عالم دین بنوں گا، یوں کم از کم سکھا دیا جائے، یا میں مفتی بنوں گا تو پھر اللہ کرے اس کا اسی طرف رخ ہو. لیکن اب مشکل ہے کہ ایک تعداد ہے جو عالم اور مفتی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بھی تو مطلب کوالٹی لوگوں میں ہے نا، مطلب عوام میں. اللہ کریم بس سچی اچھی سوچ دے اور بچوں میں بھی اچھی سوچ اترے، اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ جو آپ نے فرمایا تھا مرحوم الطاف بھائی کے حوالے سے، تو یہ جو کیسٹ ہے نمازی ڈاکو، جی یاد آیا، یہ سن کر مدنی ماحول میں تھے. جی ہاں یہی نمازی ڈاکو. یہ بیٹے نے مجھے میسج کیا تھا. ماشاء اللہ. نہیں انہوں نے، میں ان کے گھر پہ رہا نا تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدمت خوب کی تھی یار. ماشاء اللہ چھوٹے تھے الطاف بھائی، بچوں کی امی، مطلب وہ مقامی وہاں کی تامل لینگویج والی تھی. خیر میرا آمنا سامنا ہوا نہیں، کبھی بات بھی نہیں ہوئی، یہ پتا تھا مجھے، لیکن بڑی ماشاءاللہ اس نے خدمت کی میری. ان لوگوں نے اللہ قبول کرے. آمین. الطاف بھائی اپنے بالکل یعنی کہ بڑے ذمہ داروں میں سے تھے وہاں کے، حاجی الطاف. جی صوبان بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آج دعوت اسلامی کے مین فیس بک پیج پر حاضری تھی تو بہت سی ناظرین نے سوشل میڈیا کے دعاؤں کے لیے عرض کیا تھا، اور بھی ایک بیمار ہیں وہ بھی دعا کے لیے عرض کر رہے تھے. دعا فرما دیجیے گا سب. اللہ کریم شفا عطا فرمائے اور سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر کرے. سوال چلائیے. امیر